रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज 74वां यौम वफ़ात है और उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की जो तवील जिद्दोजहद की और उसके साथ साथ जो ख़िताब किए, जो इस मुसलमान कौम को झंझोड़ने के लिए भी और फिर जगाने के लिए भी और उनके लिए अलहदा वतन के क़याम के लिए जितनी मेहनत शाक़ा की, आज हम उस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं और तस्वीरें ही हमने पीछे लगा रखी हैं, हर बड़ी जो पोस्ट है उसके पीछे, हर सरकारी दफ्तर में। लेकिन काश कि ये एहसास हो जाए कि बाबा जी देख रहे हैं और हम जो करेंगे वो पकड़े जाएंगे। अल्लाह तो देख ही रहा है, बाबा जी का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ सियासी गुफ्तगू इस हवाले से कि एक तरफ सैलाब है, तबाहकारियाँ हैं और UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस वो 2 रोज़ा दौरे के बाद जब वापस गए तो आप दीदा गए, रंजीदा गए, पूरी दुनिया को झंझोड़ते रहे। लेकिन उस पे तमाशा ये कि 600 बार UN सेक्रेटरी जनरल को टैग किया गया ट्वीट के अंदर और वो तस्वीरें लगाई गई हैं जो 2014 में हिंदुस्तानी इलाकों में जो एड गई और जो वो छपे हुए जो बैग थे उनको दिखा दिखा के ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। और पूरी दुनिया में ये जो मैसेज पाकिस्तान की जग हसाई का और उस वक्त किया जा रहा है जब डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड का क़याम और अजरा वो सामने आ रहा है और जब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जो आएगा, जो लगेगा, उसकी शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाएगा और पूरा और हम मशकूर और ममनून भी हैं शहबाज शरीफ साहब के कि इसी प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि शफ़ाफ़ियत को वाज़े करने के लिए और सब देख सकें कि क्या आ रहा है और किधर जा रहा है, ये हमारी बात मान ली गई। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस पे पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की जग हसाई का बायस बना जा रहा है, इस पे मैं इन्ना लिल्लाह ही कह सकता हूँ कि अफ़सोस सद अफ़सोस कि पाकिस्तान को जब मदद की ज़रूरत है और दूसरे आके हमारी मदद कर रहे हैं, तुर्किया हो, वो UAE हो, वो दीगर ममालिक हों, वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमारे लिए सामान भेज रहे हैं और ख़ुद हमारे वो रियासत मदीना वाले नहीं है जो उनके लोग अगर इस तरह हैशटैग और इस तरह टैग करेंगे UN सेक्रेटरी जनरल को और दीगर अहम शख्सियात को दीगर ममालिक के, मैं सच्ची बात है कि दिल बड़ा रंजीदा हुआ इस हवाले से। और फिर वो जो अमरीकी साजिश और प्रोपेगेंडा और सारी चीज़ें थीं, खान साहब की साबिक़ खातून अमरीकी सफारतकार रॉबिन रॉफील से मुलाकात भी हुई है, मिलते भी हो, बातें भी करते हैं, कंपनी भी हायर करते हैं और साथ कहते हैं कि अमेरिका साजिशें भी करता है। कुछ समझ कोई नहीं आ रही खान साहब ਤੁਹਾਡੀ कि आप चाहते क्या है, व्हाट यू वांट बेसिकली, और वो जो आप चाहते हैं वो भी अपने मेहमानों से पूछूंगा। उधर जनाब इमरान खान साहब तीसरी बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। कहते तो ये थे कि सारे बराबर हैं कानून के सामने, इंसाफ के सामने, आ ही नहीं रहे। फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ 10 अरब का हर्जाने का दावा जो किया, हद के इज़्ज़त का, उस पर ख़ुद ही अदालत नहीं जा रहे। ये सारा कुछ क्या है, इसी पे बात करेंगे। और 9/11 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा आज ही के दिन हुआ था, उस पर भी यकीनन अफसोस करना भी चाहिए और आइंदा ऐसी किसी चीज़ से भी बचने के लिए भी हमें यकीनन पूरी अक़वाम आलम को और उनकी रियासतों को भी ये दहशत गर्दी हो या किसी भी हवाले से जुल्म हो या नाहक कत्ल हो, उसकी इजाज़त बहरहाल नहीं दी जा सकती। इस पे बात करेंगे और आखिर में आपको एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा 9/11 के हवाले से, क्योंकि मैं भी वहीं था वाशिंगटन में जब ये वाक़या हुआ। दिलचस्प वाक़या वो आखिर में आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब यूम सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। सीनियर जर्नलिस्ट और आप PTV पे देखते हैं, मुसलसल ही देखते हैं, जनाब आगा करार हारून, बहुत शुक्रिया। और स्काइप पे हमारे साथ हैं मारूफ़ कानूनदान और सेनेट के रुकन जनाब कामरान मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। सिद्दीकी साहब इजाज़त हो तो कामरान साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक तरफ सैलाब, आपको भी हम देख रहे थे स्क्रीन पे कि आप भी मुख्तलिफ़ जगहों पे वज़ीर आज़म के साथ इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो ब्रीफिंग है, वो ले भी रहे थे। लेकिन दूसरी जानब अगर इस तरह के टैग्स किए जाएंगे UN सेक्रेटरी जनरल को, जो यहाँ आके आप दीदा थे और पूरी दुनिया को कह रहे थे कि मदद की बात नहीं है, इंसाफ करो, इस सारी सूरत हाल में
اگر ہمارے ہی لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے، یا شاید نرگسیت کی انتہا ہے کہ ایک شخص جو ایک دستوری طریقے سے نکالا گیا وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ نکالا گیا ہے گورنمنٹ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ایسی بات ہو دوسرے ملکوں میں تو لوگ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور اس ایکسیپٹنس کے نہ ہونے پہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا گیا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے کی طرف پہ ہیں، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، یا پتہ نہیں کس چیز کے مارے ہوئے ہیں۔ تو خرابی پیدا کر رہے ہیں آپ۔ صرف یہ خرابی نہیں ہے کہ یہ جو اپنا جنرل سیکرٹری صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے بہت سارے معاملات میں، بلکہ آپ اس پہ سٹیٹمنٹس دیکھیے گا، ان کے صرف ایک لیڈر صاحب کے نہیں، ہر لیڈر کے تقریباً سٹیٹمنٹ آپ اسی طرح سے کہ پاکستان کو تاکہ کچھ نہ ملے، یا پاکستانی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طرح مشکل میں ہو، اور اس مشکل کے نتیجے میں جو فیلئر آئے اس کا شاید فائدہ ہی اٹھانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، لیڈرز آتے ہیں جاتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی پاکستان میں اور پاکستان کے عوام نے سروائیو کرنا ہے اور انہوں نے پراسپر کرنا ہے۔ اس پراسپریٹی کے راستے میں جو ہے میرے یہ دوست حائل ہوتے جا رہے ہیں۔ کامران صاحب، یہ جو کہتے تھے خان صاحب کے قانون کے سامنے سب برابر ہیں، اب انہیں طلبی کے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، وہ نہیں وہ پہنچ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب والے کیس میں بھی خود انہیں جرمانہ ہو گیا کہ اب آپ کیوں بار بار التوا کی درخواست دے رہے ہیں؟ یہ کیوں کر عدالتوں کے سامنے بھی اس طرح سے پیش نہیں ہو رہے، یا کسی مقدمے میں پیش نہیں ہو پا رہے؟ خان صاحب کے جتنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ ہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے وہ دوسروں کے لیے ہیں، یا اصولوں کے حوالے سے وہ بھی دوسروں کے لیے ہیں۔ اپنے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں، اپنے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ یو ٹرن لیتا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا آسان زبان میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے، اور دوسروں کے لیے سٹینڈرڈ کوئی اور ہے۔ جو کچھ جو ہے نا وہ عدالتوں کے حوالے سے یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر کوئی دوسرا کرے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ شور مچاتے ہیں، اور اگر یہ خود کریں تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہزاروں ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو، اتنے بڑے آدمی کے خلاف جو ہے نا وہ آپ پروسیڈ کریں گے، یہ تو بالکل ہی جو ہے نا بالکل غیر مناسب ہے۔ اور خدا کے بندے، بڑا اور چھوٹا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ اللہ کے سامنے کوئی ہوتا ہے نہ قانون کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ خان صاحب جو ہے نا وہ ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہے، اپنے حوالے سے جو ہے نا ان کا کچھ اور وہ ہے، اور دوسروں کے حوالے سے کوئی اور سٹینڈرڈ ہے۔ یہ اور سٹینڈرڈ ہے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، یہی معاملہ پہلے چلے رکھتے، ایک طرف امریکی سازش، پھر ملاقاتیں بھی، لیکن یار یہ کتنا افسوسناک ہے کہ پوری دنیا میں خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آ کے وہ خود دیکھ کے، اور جس طرح وہ جاتی دفعہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے، میں نہ آتا تو شاید مجھے اس کا اندازہ ہی نہ ہوتا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ نہ دیو پاکستان کو، اور یہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں دکانوں پہ، اور لکھا ہوا ہے کہ سندھ کے سٹورز پہ یہ چیزیں بک رہی ہیں، حالانکہ وہ انڈین تصویریں ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ کسی ایک انفرادی عمل کو جو ہے وہ آپ قوم کا عمل نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیوسٹیشن میں جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی قدرتی آفت آئی ہے، تو 2005 کے زلزلے میں دیکھ لیجئے آپ، ظاہر ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں ہوا ہوگا، لیکن اداروں کی طرف سے قوم پوری کی پوری جو ہے وہ اس طرح سے نکلتی ہے۔ جب بھی آفت آتی ہے قوم جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک قومی یگانگت ہے، وہاں پر جو وفاقیت ہے یا پاکستان کی سلامتی پہلے سے کے بجائے جو ہے وہ اب اپنے سیاسی مفادات جو ہیں وہ اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، محض اس کے کہ کچھ لوگوں کا یہ عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کسی حد تک جو وہ ہوگا، لیکن ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں جو انفرادی طور پہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوں گے جو بہت سے ممالک ہیں، لہٰذا نقصان تو ہوگا نا کسی نہ کسی صورت۔ نہیں بالکل، لیکن اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کا حل ایک تو یہی ہے، ایک تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایک بڑا اچھا اقدام جو کہ
جو شفافیت ہے جو اس کی ساری کی وہ بننی چاہیے جی فلڈ ڈیش بورڈ کا. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. پوری دنیا اس بات کے اوپر ہے کہ بھی اس ماحولیاتی آلودگی جس کا 1% شاید پاکستان کا ہے لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. تو اس میں جیسے کہ یہ ہے اب یہ ایک گلوبل وارمنگ کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے آفات جو ہیں وہ مسلسل آ رہی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے اور اس کو آئندہ کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جانا چاہیے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ہی جو اس کو کہتے ہیں نا ہل ٹاسک ہے. اس حوالے سے پلاننگ اور اس میں اس کے لیے پیسہ اس کے لیے معیشت کا درست ہونا سیاسی استحکام ہونا تو یہ ایک قومی ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ ان سیاسی رہنماؤں کو بالکل سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو انسٹیبلٹی کی نہیں استحکام کی ضرورت ہے. لیکن آغا صاحب جس طرح خان صاحب گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے اور پہلوانی کر رہے تھے درشنی صحیح لیکن ان کا یہ کہنا کہ سڑکوں پہ آئیں گے لوگ اور پھر یہ سڑکوں پہ آ کے اور الیکشن بھی کروائیں گے یہی اس قسم کی گفتگو پھر امریکی سابق سفارتکار سے ملاقاتیں بھی ہوں پھر پروپیگنڈا بھی پاکستان کے خلاف کیا جائے یار یہ کسی جگہ تو مسئلہ رکنا چاہیے نا. میں بڑے دکھ سے بات کروں گا فیض صاحب کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں ایکیڈیمکلی بھی اور جو اس کی یعنی کہ کلاسیکل ڈیفینیشن ہے ریاست کی اس کو ریفرنس کرتے ہوئے بات کروں گا. جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے ریاست کی وہ یہ ہے کہ مینوپلی آف یوز آف فزیکل پاور جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی کہیے کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریاست نے یہ جو ہے نا مینوپلی آف یوزنگ فزیکل پاور وہ انڈیویجولز کے ساتھ شیئر کر لی ہے اور وہ انڈیویجولز اب اپنے آپ کو ریاست سے بڑا محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور جب پھر ریاستی اداروں میں سے کچھ یا جرنلزم میں سے کچھ جرنلزم کو بھی میں ایک ریاستی ادارے سمجھتا ہوں. چوتھا ستون آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے اور میں مانتا ہوں چوتھا ستون ایک ریاست کا بہت بڑا ستون ہے. جب سارے ہم لوگ یہ کہنا شروع کر دیں ایک شخص کو تم بہت بڑے ہو تم بہت اہم ہو تم بہت بڑے لیڈر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا اس کو خود ایک طاقت دے رہے ہیں کہ وہ ریاست کو آگے لگا دیں. اللہ معاف کرے میں تو نقل بھی نہیں کر سکتا وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ امام زمانہ کے صورت میں آ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے بچے ذبح کر دیں. بالکل آپ نے اچھا اب یہ ہوا کیسے ہے؟ ہوا ایسے ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ جو بھی اس کے خلاف بات کرے آپ اس کی بیٹ بجا دیں. ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا اس سے ہوا یہ کہ آئی ایم سوری ٹو مینشن ریاستی اداروں کو بھی میں نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے رویوں میں نظر آیا کہ وہ یعنی کہ بار بار وہ ایک ریڈ لائن کراس کرتا ہے. کئی اس کو تو ریڈ لائن کراس ہے اس نے کوئی ریڈ لائن چھوڑی نہیں ہے ملک کی کراس ہو گئی ہیں. پھر بار بار میں دیکھتا ہوں کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ریڈ لائن کراس نہ کرنا اب کے نہ کرنا اب کے نہ کرنا. کیا ہے اس کے لیے تو ریڈ لائن ہے ہی کوئی نہیں. کون سا ادارہ ہے جس کو اس نے نہیں لگیتا ہے لیکن اس کے کیا آج بھی وہ سڑکوں کے اوپر تن کے پھر رہا ہے کہ نہیں پھر رہا ہے؟ جب وہ ایک شخص تمام ریاستی اداروں کو رگیدتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں پڑتا ہے تو پھر عوام کیا سمجھے گا؟ عوام یہی سمجھے گا نا کہ یہ شخص ریاست سے زیادہ بڑا ہو چکا ہوا ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں یہی فیلنگز بہت ہوتی ہیں. ساؤتھ ایشیا کے جینیٹک تو ایسے ہیں کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر کو ایک آدمی اگر گالی نکال دیتا ہے تو 3 دن میں وہ لیڈر بن جاتا ہے کیونکہ اس نے ریاست کو کنٹیسٹ کیا تھریٹ کیا اور ابھی تک جیل میں نہیں گیا ہے وہ. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں واپس آتا ہوں. آپ نے کہا فیک اور ڈیپ جو اپنا فیک ہے اور چیف فیک ہے اس کے تحت وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ہے ہی نہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمیں امداد آ رہی ہے یہ اس کے اندر اپنا جو ہے وہ سائفن ہو رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. بات یہ ہے کہ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو وہ اپنی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور جن لوگوں کو پکڑا گیا ٹرینڈ چلانے والوں کو جنہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلائے ان کو معافی دے کے فارغ کر دیا گیا. جب آپ معافی دے کے کسی کو فارغ کر دیتے ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا کے کہ جی اگلی دفعہ میں نہیں کروں گا وہ تو نہیں کرے گا اس کو دیکھ کے کوئی اور کر لے گا. معافی مانگے کام ہوتا ہے. دیکھیں بات آخری بات مجھے ایک بات بتائیے
اللہ آپ کی کہ زندگی دراز کرے، آپ تمام مزید تمام باتیں کیجئے۔ طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے، تمام ادارے ریاست کے پاس ہوتے ہیں، کیوں نہیں ریاست ڈھونڈ رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنی خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ صحیح یہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور دلشاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کنور صاحب، آپ سے پہلے بھی پروگرام میں بات ہوئی، اب تو وہ مزید چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں زبان مزید دراز ہو گئی ہے، اور آغا اقرار ہارون صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی میں نے یہ پوچھا، اب آپ سے بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کب کوئی ہاتھ کا کوئی، وہ تو کہتے تھے قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں، اور خود وہ نہ طلبی پہ جا رہے ہیں نہ کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں، تو آخر کہیں سے تو سرا پکڑا جانا چاہیے نا؟ دراصل ہماری عدالتی سسٹم کا نظام بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا عوام زدہ ہے، بڑا پراسرائیت جگہ ہے۔ اس ہمارے سارے سسٹم کے اندر اگر عدلیہ جو ہے صحیح میں اپنا کردار ادا کرے تو سب کو، تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں یا باقی دیگر لیڈر ہیں، وہ خود بخود جو ہے وہ قانون کے تابع ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ جناب ہم نے کوئی ایسے طریقے سے راستہ نکالنا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے ہمیں محفوظ راستہ دے دے گی۔ اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات نظر یہ آ رہی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 محترم ججوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عمران خان کے خلاف نوٹس جاری کرنا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، بلکہ انہوں نے کریمنل کا لفظ استعمال کیا، کریمنل اس میں جو ہے عدالت کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا۔ لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ساتھ یہ بھی کہا، بہت تاریخی جملے کہے ہمارے 3 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ابھی فل بیچ نہیں بنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد پورا عدالتی نظام مفلوج ہو کے رہ جائے گا، زمین بوس ہو کے رہ جائے گا۔ یہ جملے انہوں نے ادا کیے، بڑی شاندار جملے ادا کیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہماری جس کے بعد فرد جرم بھی عائد کر دیا، اور فرد جرم عائد کرتے ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ہاں اگر اس ٹائم بھی اگر کوئی راستہ نکالیں گے، معافی مانگیں گے تو ہم غور کر لیں گے، تو معافی تو مانگ لیں گے، معافی مانگنے میں تو نہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوگا جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین بوس ہو گیا، ہمارا عدالتی نظام محفوظ ہو گیا، تو پھر یہ لفظ کہنا کہ جی آپ سوچ لیں، کچھ کر لیں، ہم آپ کو 2 ہفتے دے رہے ہیں۔ ایک بات، اب آئیے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ بڑا سیریس پیش چلا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ کہتا ہے اگر ہم نے ایکشن نہ لیا تو ہمارا سارا الیکشن کا سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، وہ بالکل مفروض ہو کر رہ جائے گا، اور ہم آئندہ انتخابات کروانے کے اہل نہیں رہیں گے۔ ہمارا تقریباً 14 یا 15 لاکھ کا پولنگ سٹاف ہوتا ہے، یہ ریٹرننگ آفیسر ہیں تقریباً 1000 کے لگ بھگ، تو وہ ہمارا حکم کیسے مانیں گے؟ اس کے بعد ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، وہ کیسا حکم مانے گی؟ وہ تو کہتے ہیں ان کا تو چیف الیکشن کمیشن کو تو عمران خان صاحب اب کہتے رہے کہ یہ بڑے کمینہ ہیں، دغے باز ہیں، جھوٹے ہیں، تو جب ان کا کوئی ایکشن نہیں لیا، اگر یہاں دھاندلی کروا دیں، گڑبڑ کروا دیں، تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اندر کی کہانی یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان نے کل گزرا والے میں، پرسوں گزرا والے میں بات کی ہے، تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کل جو ہے وہ اس پر ایک نیا چارج شیٹ کر رہی ہے، وہ شو کاز نوٹس دے رہی ہے گزرا والے کی تقریر کے حوالے سے، اور انہوں نے پیمرا سے بھی رپورٹ منگوا لی ہے۔ اب ایک اور فریش ان کے بارے میں جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اپنے سیکشن کو 217 کا جو ہے ہمارا آرٹیکل ہے، اپنا الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کا سیکشن 10 بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ کریمنل جو ہے یہ کنٹیمپٹ لگے گی، کریمنل کنٹیمپٹ، اس میں فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنا انتہا پہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد توشا خان کا کیس ہے، اس کے بعد ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا سٹینڈ لینا ہے۔ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان راستے کھولے ہیں، دروازے کھولے ہیں، اور جو مرضی فیصلہ کریں، الیکشن پاکستان کے فیصلے کو قلم قرار دیں یا توثیق کریں یا اس پر مور لگا دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے اختیارات کو مکمل طور پر
सोच लिया कि हमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। सही, बहुत शुक्रिया जनाब कमर दिलशाद आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ये हम क्या देख रहे हैं कि एक कप्तान है और वो कहता है जी मैंने वर्ल्ड कप भी जितवाया, और वो हर दफ़ा वर्ल्ड कप का जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो फैसलाबाद हो, वो गुजरावाला हो, उसके क्रिकेट स्टेडियम तबाह कर दिए जाते हैं जलसों की सूरत में, और हॉकी ग्राउंड का तो बेड़ा गर्क वैसे ही लाहौर में हो गया, उसकी भी बहुत सारी फुटेजेस आई हैं। ये क्या तर्ज अमल है? क्या सूबाई हुकूमत को ये नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं हम? वो ग्राउंड जो आबाद होनी चाहिए, और आज जिस तरह एशिया कप का फाइनल इस वक्त चल रहा है और श्रीलंका और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं, ऐसी सूरत में तो मज़ीद हमें ऐसी ग्राउंड्स बनानी चाहिए। कामरान साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें मसला ये है कि बाज़ औक़ात अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से मुल्क और मुल्क की चीज़ों को जो है ना वो तबाह करते हैं, कानून और कानून से मुतल्लिक़ा चीज़ों को खराब। टीम को साथ लेकर चले। अगर आप प्लानिंग को देखें, हर इंडिया के खिलाफ खासतौर पर एतराज़ भी किया गया बहुत सी जगहों पर कि जी वो प्लानिंग एकदम चेंज कर देते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं। ज़ाहिर है कप्तान का काम है, मैनेजमेंट का काम है, खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना है, कैसे खेलना है। लेकिन आज को अगर मैं दोबारा इसको देखूँ तो अफसोस मुझे कौशल मेंडिस का है, जो एक अच्छा प्लेयर है, आज वो 0 पे आउट हो गया शुरू में। लेकिन पाकिस्तान का भी मुझे वही सेम उसी तरह अफसोस रहेगा, बाबर आजम का खास तौर पर, और फखर जमान बिल्कुल कौशल मेंडिस की तरह 0 पे आज गए। ये भी है हमारा जो बैट्समैन है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन आपस की बात यह है कि हमारे बॉलर भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे थे। 171 रन T20 में, और खासतौर पर शाम का मैच और दुबई में हो रहा हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी 50% क्रॉस कर रही हो, वहाँ पे बॉल को मूव करना, जाहिर है कि आप जब पहले बॉलिंग करवाएं तो आपको मूव करना आसान था, लेकिन उसके बावजूद आप गेंद को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके, आप जो वेदर कंडीशंस है उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, जो बॉलर्स की बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आपका आगा करार हारून साहब, सदीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। श्रीलंका को मुबारक हो, क्योंकि गेम की बात हो रही थी, हमने आगाज़ में 9/11 का जिक्र किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। एक वाक़या हो गया, एक न्यूयॉर्क की अदालत में एक केस आया, एक खातून ने कहा कि मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ, और जब वो कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने कहा क्यों तलाक लेना चाहते हो, कोई आपस में कर लो, बीच बचाओ ना, घर को तबाह करो। उसने कहा नहीं हुआ, पता जज साहब क्या है, 9/11 और दफ्तर मेरे मियाँ का था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वो पूरी बिल्डिंग ढह गई, बैठ गई, ज़मीन बोस हो गई, और मैंने अपने मियाँ को कॉल की तो उसने हेलो किया, तो मैंने पूछा वेयर आर यू हनी, तो उसने कहा कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो बाद में पता चला कि वो कहीं और थे और किसी और ऑफिस में और मशागल में थे, तलाक हो गई जनाब। लिहाजा ये से वाक़यात भी होते हैं, अपना ख्याल रखिए और 2 नंबरियों से बचिए, और पाकिस्तान मुखालिफ जो ट्रेंड्स हैं ना, उनको जितना भी उनका रद्द कर सके वो आपको करना होगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।